बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान MJ टीवी। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुहेल खान अफरीदी जो इस वक्त वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, उनके हवाले से पिछले तकरीबन एक हफ्ते से जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है या खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे जो सियासी दर्जा हरारत था वो बड़ा जो है वो हाई नज़र आ रहा था। और जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी हैं वो भी बड़े एक्टिव थे। 8 और 11 अक्टूबर को 2 इस्तीफे दिए जो अली अमीन गंडापुर हैं, लेकिन उन्होंने उनको तस्लीम नहीं किया और 15 अक्टूबर को उनको बुलाया था। लेकिन इस दौरान जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उसका इजलास आज तलब किया गया था, और आज जब इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की जानिब से एतराज़ सामने आया कि अभी रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इसलिए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। जिसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया और उसके बाद इंतखाब हुआ और आखिरकार PTI अपने MPAs को बचाने में कामयाब हो गई और 90 वोट पड़े सुहेल खान अफरीदी को, और सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त उनकी तकरीर भी जो बड़ी तवील तकरीर जो है वो उनकी जानिब से की गई। बहुत से अहम और गैर मामूली नुकात को उन्होंने छेड़ा है जिनको अली अमीन गंडापुर नहीं छेड़ रहे थे। अब वो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर वो उस पर बात नहीं कर रहे थे, लेकिन सुहेल खान अफरीदी को हमने देखा कि उन्होंने हर उस नुक्ते को छेड़ा जिससे जो वफाकी हुकूमत है, जिस किस्म के ख़तरात उनको लग रहे थे, ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने बात की कि ऑपरेशन भी उन्होंने उसकी मुखालफत की, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की। हम बात करते हैं एक तो उनकी तकरीर, और दूसरा अगला जो मरला है वो है उनका हलफ, कि वो हलफ जो है वो जो गवर्नर हैं उन्होंने तो 15 अक्टूबर तक मामला रखा हुआ है, और उन्होंने कहा है कि मैं तो आउट ऑफ सिटी हूँ, सिंध हूँ, तो 15 अक्टूबर तक वो आएंगे नहीं, हलफ कैसे हो सकेगा। तो इस तनाजुर पे बात करते हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह वफाकी हुकूमत ने रिएक्ट किया जो सुहेल खान अफरीदी की नामजदगी पर, और अता तारड़ और वफाकी वज़रा की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि जो सुहेल खान अफरीदी हैं उसे वज़ीर आला के तौर पर नहीं आने दिया जाएगा। ये वाज़ेह तौर पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, लेकिन आज सुहेल खान अफरीदी आ चुके हैं और ये नॉमिनी हैं इमरान खान साहब के। तो पहला बड़ा डंट ऐसे लगता है पड़ा है वफाकी हुकूमत को कि वो मुखालफत के बावजूद सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला बन चुके हैं। मतीउल्लाह जान साहब से पूछते हैं कि उनकी वज़ीर आला बनने का जो प्रोसेस है और प्रोसेस के बाद उनकी जो तकरीर है, उस तकरीर पे बात करें कि आप क्या समझते हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कुछ तब्दीली आ चुकी है? जी, बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है मैं समझता हूँ। और इस तकरीर से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फ़ौज के तर्जुमान की। मेरे ख्याल में ये तकरीर जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वाज़ेह जवाब है। और सुहेल खान अफरीदी ने जिस अंदाज से, जिस एतमाद से, जिस अज़्म के साथ और कन्विक्शन के साथ तकरीर की है, वो ये इशारा देते हैं ये चीज़ कि वो एक आने वाले वक्त में वो एक बड़े सियासतदान के तौर पे सामने आएंगे। टकराव भी, और उसमें टकराव का मैं यही, जैसे मैंने कहा कि उनकी तकरीर बुनियादी तौर पे रद्द अमल था फ़ौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो मेरे ख्याल में भी और बहुत से लोगों के ख्याल में एक गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और गैर ज़रूरी तौर पे बिल वास्ता तौर पे सुहेल अफरीदी को नाम लिए बगैर टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। और मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी जो PTI का और ख़ास तौर पे बानी PTI का एक बड़ा ठोस मौक़िफ़ रहा है बहुत सारे मामलात में, फ़ौजी ऑपरेशन के हवाले से, 9 मई के हवाले से, 8 फरवरी के इंतखाबात और मैंडेट चोरी के हवाले से, उस मौक़िफ़ को आज सुहेल अफरीदी ने भरपूर अंदाज से उसको दोहराया है। और PTI के कारकुनों में समझता हूँ एक नई जान पैदा की है उन्होंने बतौर एक सियासी लीडर अपनी पार्टी के कारकुनों में। और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के अंदर भी यकीनन एक बड़ी हलचल होगी। और अब देखना यह है कि क्या उनको हल्फ लेने दिया जाएगा या नहीं। मेरे ख्याल में पहले भी एक गलती हुई
جس طریقے سے فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی، پھر وفاقی اس حکومت میں ہم نے جو رد عمل دیا. الف کی طرف بڑھتے ہیں. جو ان کی تقریر ہے اس کے کچھ چیدہ پوائنٹس ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور اس کی بلڈنگ پر حملہ ہوا، میں اس کی تحقیقات کراؤں گا. انہوں نے کہا 8 فروری الیکشنز کی تحقیقات وہ جو ہے وہ کروائیں گے. انہوں نے کہا وہ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے وہ اسمبلی میں وہ جو ہے وہ لے کر آئیں گے. انہوں نے کہا کہ آپریشن کی وہ مخالفت کریں گے. سب سے بڑا اور اہم نقطہ وہ خیبر پختونخوا کی جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں یہ فگرز دیے گئے، کو فیکٹس بتائے گئے کہ وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، اہلکار، اور جو عام عوام ہے وہ بھی ٹارگٹ ہو رہی ہے. اور اسی طرح دوسری طرف دہشت گردوں کا بھی انہوں نے فگر بتایا کہ دہشت گردی اس لیول کی ہے کہ ان کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشن کہیں یا آپریشن کہیں وہ جاری رہنا چاہیے یا جاری رہے گا. تو یہ جو انہوں نے سٹانس لیا ہے 3-4 بڑے اہم جو اس پہ، تو کیا وہ ڈیلیور کر سکیں گے اس سارے معاملے کو یا ان کو مشکلات پیش آئیں گی؟ دیکھیں، بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں ان کو. سب سے پہلے تو اگر انکوائری کی بات لے لیں ریڈیو پاکستان پشاور پہ حملے کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہی جو ایم ایل ولی کی سیکیورٹی ہٹائی گئی تھی تو علی امین گنڈا پور نے فون کر کے انہیں کہا تھا کہ یہ میں نے نہیں فیصلہ کیا اور یہ براہ راست انٹیریئر منسٹری نے آئی جی کے ذریعے کروایا ہے. تو اب تاثر تو یہی ملتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے شاید آئی جی پولیس بھی اس کی بات نہیں مانتا. تو اگر صورتحال یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے، جو خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے، اگر وہ سہیل آفریدی سے تعاون نہیں کرے گی تو پھر تو یہ بہت بڑا ایک تنازع کھڑا ہوگا. اور سہیل آفریدی جیسا جو شخص ایک نوجوان ہے اور کھونے کے لیے کچھ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو کرسی کو لات مارتا ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ جائیداد ہے، تو مجھے اس کرسی کی کوئی لالچ نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بیوروکریسی نے اس کے ساتھ تعاون نہ کیا، پولیس نے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا، تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہو سکتا ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگلے چند دن بڑے اہم ہیں اور مجھے لگ یہی رہا ہے کہ سہیل آفریدی کا جو حلف کا معاملہ ہے وہ اس کو لٹکایا جائے گا. اور اس کی ایک جھلک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج نہ صرف یہ کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وہ خط بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں 15 تاریخ تک بزی ہوں اور واپس آ کے آپ سے ملاقات کر کے علی امین گنڈا پور صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے استعفے کی تصدیق کروں گا. دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جب سہیل آفریدی کے انتخاب سے ووٹنگ سے پہلے اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ انتخاب غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور انہوں نے واک آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرا وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ قانونی ایک اعتراضات ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا اور حلف برداری کا معاملہ جو ہے اپوزیشن کی طرف سے کوشش کی جائے گی لٹکانے کی. مگر اس کے لیے پی ٹی آئی بھی تیار ہے اور چیئرمین گور علی خان نے آج صبح ہی مجھے انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ ایک لیگل ٹیم انہوں نے تشکیل دے دی ہے، بلکہ وہ کچھ لوگ اب پشاور ہائی کورٹ میں خود بھی پہنچ گئے ہیں. وہ شاید اس کے فوراً بعد ہی چیف جسٹس عتیق شاہ جو ہے ان کو یہ ریکویسٹ کریں گے انتظامی سائٹ پہ کہ وہ فوری طور پہ نامینیٹ کریں کیونکہ گورنر اویلیبل نہیں ہے شہر میں. تو مگر سوال یہی اٹھے گا کہ گورنر نے باقاعدہ انکار کیا ہے یا نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی کمپلیکیشنز ابھی آئیں گی. مگر سہیل آفریدی جو ہیں بظاہر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ کے آپ نے ان کی تقریر سنی، ہم نے ان کا بہت زیادہ بیک گراؤنڈ نہیں پڑھا. ان کی ایم ایس سی ایجوکیشن ہے، 36 سال ان کی عمر ہے، بی ایس سی اکنامکس اور 36 سال عمر ہے، کم عمر ہیں. آئی ایس ایف اور پی ٹی آئی کی جو یوتھ ہے اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سہیل آفریدی کو آج سن کے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ سہیل آفریدی جیسے سیاستدان اور جس اعتماد کا اور جس کمٹمنٹ کا انہوں نے آج مظاہرہ کیا ہے، یہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے یہ لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. اور یہ تمام جو بڑی روایتی سیاسی جماعتیں ہیں ان لوگوں نے کئی بار حکومت میں آئے مگر اسٹوڈنٹ یونینز کو بحالی نہیں کی. تو یہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ جو ہے پاکستان میں اس کی بحالی بہت ضروری ہے. اور سہیل آفریدی نے آج ثابت کیا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس اور پاکستان کے نوجوان جس طرح مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا تھا، تو اسی طرح اگر یہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا جاتا ہے
تو پاکستان میں نئی سیاسی قیادت کا پھر بحران نہیں ہوگا، قحط سالی نہیں ہوگی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی نے جو آج تقریر کی ہے کافی سخت اور تلخ باتیں کی ہیں، مگر اس میں زیادہ تر جواب تھی اس پریس کانفرنس کا جو فوج کے ترجمان نے کی۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ سہیل خان آفریدی اپنی تقریر میں یہ بات بھی کر رہے تھے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو اقدامات ہیں وہ آج سے ہی وہ شروع کریں گے، تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو احتجاجی سیاست 26 نومبر کو رک گئی تھی وہ سہیل خان آفریدی کے آنے کے بعد دوبارہ سے شروع ہوگی۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شروع کر پائیں گے؟ کس طرح شروع کریں گے؟ دیکھیں بالکل یہ لگ رہا ہے، اور سہیل آفریدی کے لیے سب سے اہم جو آنے والی تاریخ ہے وہ 26 نومبر کی ہے، اور یہ پہلی برسی ہوگی ان شہداء کی جو 26 نومبر کو اسلام آباد میں گولیوں سے جن کی شہادت ہوئی، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو اب کیسے اس 26 نومبر کو آبزرو کرے گی، اور کے پی کے میں کس طریقے سے 26 نومبر کو آبزرو کیا جائے گا۔ اگر چیف منسٹر سہیل آفریدی حلف اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا وہ کم از کم کے پی کے میں کوئی ایسی تقریبات کریں گے کہ جو 26 نومبر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بطور پی ٹی آئی، بطور ایک سیاسی جماعت یا بطور ایک صوبائی حکومت کی جانی چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ 26 نومبر کے بعد سے سہیل آفریدی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پلان ضرور ہوگا کہ وہ احتجاجی تحریک کریں گے، اور عمران خان کی رہائی کی جو انہوں نے بات کی ہے تو obviously پی ٹی آئی کے کارکنوں کا یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے اور یہ بہت بڑا سیاسی ٹارگٹ ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر سے میرے خیال میں سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کے اندر ہی بہت کچھ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ صوبے کے اندر بطور وزیر اعلیٰ وہ کیسے کنڈکٹ احتجاج کیسے کرتے ہیں، ڈیلیور کیسے کرتے ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں۔ یہ ان پہ اعتراض آیا مختلف حلقوں کی جانب سے کہ انہوں نے اس قسم کی پوسٹ پہلے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ نہیں آئے، اور انتظامی سائٹ پہ ان کا اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہے جو چاہیے ہوتا ہے۔ بہرحال اس پہ آیا کہ مریم نواز یا جو بلاول جب وزیر خارجہ بنے تو ان کا بھی ایکسپیرینس نہیں تھا، بن گئے اور اس کے بعد چیزیں چلتی رہیں۔ یہ ان کا بہرحال امتحان رہے گا۔ ایک بات جو فیصل کریم کنڈی ہیں، پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں، ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو 8 اکتوبر کو استعفیٰ دیا، 11 اکتوبر کو دیا، رات کو انہوں نے حیران کن طور پر رات 2:30 بجے جو ٹویٹ کیا رات کے اندھیرے میں 13 اکتوبر کو، اور اب پتہ نہیں تاریخ اس پہ 12 اکتوبر کی ہے یا 13 کی ہے، تو انہوں نے اس میں لکھا کہ جو 2 استعفے آئے اور دونوں پہ دستخط الگ الگ ہیں۔ تو حالانکہ پہلے استعفے کا کبھی پبلکلی انہوں نے اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ میڈیا کو کہتے رہے وہ جو ہمیں ملا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو ایکٹ ہے اس پہ جو وہ نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا؟ دیکھیں گورنر کا وہی رول ہے جو پیپلز پارٹی کا تواتر سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ویسٹ پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے جب الیکشنز ہوئے اور ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان جو ہے اکثریت ان کو مل گئی، بلکہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اکثریت مل گئی، تو اس وقت بھی اقتدار کی لالچ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو نے وہ واضح اور ٹھوس موقف پبلکلی نہیں اپنایا کہ جس میں شیخ مجیب الرحمان کو تسلیم کرتے اس ملک کا وزیر اعظم۔ تو اب بھی پیپلز پارٹی اقتدار کی سیاست ہی کر رہی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی ایک چھوٹا پرزہ ہیں، ایک آلہ ہیں اس پیپلز پارٹی کی اس بڑی مشین کا کہ جس کو چلانے والے آصف علی زرداری ہیں، بلاول بھٹو ہیں، اور بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے بھی کھل کر اتنے اہم اور حساس معاملے کے اوپر خیبر پختونخوا کے اندر چیف منسٹر کے الیکشن کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے اپنے آگے جو کارکن ہیں، کسی کو گورنر لگایا ہوا ہے، کسی کو وزیر اعلیٰ، وہ تو آگے بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، کچھ وزراء ہیں، لیکن یہ لیڈرشپ جو ہے کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ تاریخ کا بڑا نازک موڑ ہے، اور یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس ہے جہاں کلین سویپ تھا 8 فروری کو، ایکچولی کلین سویپ تھا، 12-14 سیٹیں تھیں ان کی اپوزیشن کی جو 54 کی گئی مخصوص نشستیں ان کو دے کر، تو کلین سویپ مینڈیٹ اس کو آپ چھیڑ چھاڑ اس کو بھی بالکل ویسے ہی چھیڑا جا رہا تھا اور جا رہا ہے جس طرح 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کے مینڈیٹ کو چھیڑا جا رہا تھا، اور یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور یہ جو آج اجلاس ہوا ہے، ثاقب بشیر صاحب
آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آج کا اجلاس ہے اور آج سہیل آفریدی کی جو بطور نامزد وزیر اعلیٰ تقریر ہے، یہ ہمیں ساری عمر کے لیے ہانٹ کرے گی، بالکل اسی طرح جس طرح کا ایک اجلاس ڈھاکہ میں پارلیمنٹ کا نہیں ہو سکا تھا، جس طرح شیخ مجیب الرحمان کی وہ تقریریں آج بھی ہمیں ہانٹ کرتی ہیں، اور جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مینڈیٹ ملا ہے اور یہ ڈھاکہ میں اجلاس ہونا چاہیے۔ اکثریت تو انہی کے لیکن پاس کیا تھی۔ اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ وہ تو پاکستان سے الگ ہو گئے، بے شک الگ ہو گئے، دیکھیں یہ جغرافیکلی تو وہ ہم سے 1000 کلومیٹر دور تھے، ٹھیک ہے، ان کا تو الگ ہونا شاید ایک جغرافیائی حقیقت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، مگر کیا صرف جغرافیائی علیحدگی ہی ملکوں کو نقصان پہنچاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، سیاسی طور پہ اگر آپ کسی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے بطور عوام، تو بھی اس ملک کے اندر ایک افراتفری اور قیاس تو رہتا ہے، تو یہ بھی ملک کی سالمیت کے لیے اور انٹیگریٹی کے لیے ایک خطرناک چیز ہے، کیونکہ پھر دشمن لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک طرف آپ بھارت سے جنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف افغانستان سے جنگ کر رہے ہیں، تیسری طرف اپنے عوام سے بھی جنگ کریں گے اگر آپ، تو مجھے بتائیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی ملک کا ٹکڑا 1000 کلومیٹر دور ہے یا بالکل آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ آپ آزاد کشمیر ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، وہاں پہ کیا آپ نے غیر یقینی پیدا کی؟ وہاں پہ کیوں لوگ سڑکوں پہ نکلے؟ تو یہ معاملہ صرف جغرافیائی فاصلوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ دلوں کے درمیان جو قدورتیں اور فاصلے ہیں ان کا بھی ہے، اور ملکوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے دل بھی کسی مرکز سے جڑے ہوں، کسی قومیت پہ یقین رکھتے ہوں، مگر قومیت تب ہوتی ہے جب قوم کے منتخب نمائندے حکومت میں ہوتے ہیں، لوگ ان سے سوال کر سکتے ہیں، ان کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، بولنے کی آزادی ہو، عدالتیں انصاف دے رہی ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر صرف جغرافیائی اعتبار سے ایک الگ سے ٹکڑا ہونا کسی ملک کے وجود کے لیے کافی نہیں ہوتا، اور ہم نے اس کی بہت سی مثالیں دیکھ لی ہیں۔ سوویت یونین کا حشر ہم نے دیکھ لیا ہے، دیگر ممالک کا بھی حشر ہم نے دیکھ لیا، ہمارے اس ریجن کے خطے کے اندر بھی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ تو سہیل آفریدی کی جو تقریر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ منحصر ہے ہماری وفاقی حکومت پہ، حکمران جماعتوں پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ، کہ یہ تقریر جو ہے تاریخ میں اس کو کیسے یاد رکھا جائے گا۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ معاملات کو ایسے حل کریں کہ لوگ یہ تقریر بھول میرا جائیں۔ خیال ہے جنید اکبر جو ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی 2 روز قبل ایک پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، تو آئیں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، اور عوام کو دور سہیل نہیں کر آفریدی نے سکتے۔ بھی دیکھیں اس کا ایک حل دیا ہے، انہوں نے صرف نعرہ نہیں مارا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کہا میرے پاس اس کا حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ جن علاقوں میں آپریشن کرنا چاہتے ہیں وہاں کے منتخب نمائندے، وہاں کے جو مقامی منتخب نمائندے، لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، ان سے مشاورت کریں کہ یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی۔ اور پھر سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ جب ہم شور ڈالتے تھے کہ ان دہشت گردوں کو کیوں یہاں لایا جا رہا ہے، تو اس وقت آپ لوگ ہمیں مارتے تھے، اور بعد میں اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں اور آپ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب ہم پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کی جو تقریر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک عمران خان اڈیالہ جیل میں بند ہے اور ایک عمران خان خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، اور یہ چیز ہماری وفاقی حکومت اور یہ چیز ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بھولنی چاہیے۔ جو عمران خان اس وقت خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہیں، وہ شاید اڈیالہ جیل میں بند عمران خان سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ جو بھی کر رہا ہے اگر خیبر پختونخوا کے عوام اس کے ساتھ ہیں تو پھر ہمیں بڑے سنجیدگی سے اس کی باتوں پہ کو سننا ہوگا، غور کرنا ہوگا، اور اس سے اتفاق کرنا ہوگا اور ان پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ آخری بات صرف کہ مینڈیٹ کا احترام ضروری ہے، جو کرکس ہے سارے کا۔ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے سیاستدان پوری زندگی انہوں نے گزار دی ہے، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، ان پولیٹیکل پارٹیز نے، تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کا بھی مینڈیٹ کا احترام کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ معاملات طے کریں، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ضرور نکلے گا۔ لیکن سہیل خان آفریدی کا جو دور ہے بظاہر ایک ٹکراؤ کا دور جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مزید آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔